बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सानेह जाफर एक्सप्रेस पर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत को जिम्मेदार करार दे दिया है। DGISPR और उनके साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम डिटेल्स बताई, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए, भारत को बाज़ाब्ता तौर पर इसका जिम्मेदार करार दिया। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और अफ़गानिस्तान मुलव्वस हैं, ये कहा गया। और ये भी बताया गया कि हमारे पास इसके सबूत हैं, हम वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहते हैं और हम अब ये बाज़ाब्ता सबूतों की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मीडिया का जो किरदार है उसकी बात की, और फिर कहा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने वही किरदार अदा किया जो भारतीय मीडिया अदा कर रहा था। यहां एक चीज अजीबो गरीब नजर आई, वो थी सरफराज बुगटी साहब का रवैया। बुगटी साहब सहाफियों से उलझे, आप सर क्यों हिला रही हैं, आपने हाथ उठाया हुआ है, बात कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, क्या आपको मुझसे ज्यादा पता है, क्या आपको मुझसे ज्यादा दुख है। इस तरह की बातें करके सरफराज बुगटी साहब नजर आ रहा था कि सहाफियों के सवालात का जवाब देने में नाकाम है, इसलिए वो उलझ पड़े सहाफियों से। जाहिर है कि उनको जब इन सवालात का सामना करना पड़ा मीडिया पर, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तो हमने उनकी तकरीर में जो ऐवान में की गई थी, जो यहाँ गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, एक गुस्सा जरूर देखा। इस गुस्से के बारे में वो ये भी कहते हैं कि ये जो भारत से हो रहा है और ये जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हुआ है, ये भारत की सपोर्ट के बराबर है। यही DGISPR साहब की जानिब से पहले भी कहा गया, नून लीग भी कह रही है, मरकज में मौजूद हुकूमत भी कह रही है और PMLN भी ये बात करती है कि ये भारत का साथ देने के बराबर है। जो ये कर रहे हैं वो दुश्मन की जबान बोल रहे हैं। सवालात हैं वो किए जाएंगे, उनके जवाबात आने चाहिए, और वो जवाबात जो है वो देना बलूचिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है, मरकज की हुकूमत की जिम्मेदारी है। DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं तो DGISPR साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक नंबर है, वो नंबर अभी तक हम यूं समझ लें कि पूरा नहीं हो रहा। यानी हमने ये बताया कि ट्रेन में कितने मुसाफिर सवार थे, फिर उसके बाद हमने ये बताया कि कितने लोग जाँ बहक हुए, शहीद हुए, फिर हमने ये बताया कि कितने लोग बाजियाब करा लिए गए। तो वो जो नंबर था ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों का, वो पूरा नहीं हो रहा। तो सरफराज बुगटी साहब ने उसकी भी तौजीह पेश की। उन्होंने कहा कुछ लोग टिकट ले लेते हैं, सफ़र नहीं करते, कुछ लोग दरमियान में कहीं उतर जाते हैं, वो होते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गया तो भागने का मौका मिला, भागे। कुछ लोग मुमकिन है रास्ता भटक गए हों, और ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग, अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, वापस उन एलिमेंट्स के हत्थे चढ़ गए हों जो दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं, तो उनके हत्थे कुछ लोग दोबारा चढ़ गए हों। क्योंकि हुआ ये है कि दहशतगर्दों की जानिब से भी ये कहा गया कि हमारे पास अभी तक कुछ लोग हैं, हम हुकूमत की जानिब से मुतालबात की जो मंजूरी है उसका इंतजार कर रहे हैं। अब जब ये बात की गई है और हम ये बताते हैं कि कुछ लोग मुमकिन है कि अभी भी उनके पास मौजूद हों, तो ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ऑपरेशन की तफसीलात बताई गई कि किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, वीडियोस दिखाई गई, जर्रार कंपनी के लोग किस तरह से आए थे, हमारे सिपाहियों ने, कमांडोज ने ये ऑपरेशन किस अंदाज में अंजाम दिया, ट्रेन से लोगों को उतारा, उनको भी रेस्क्यू किया, और ये तमाम ऑपरेशन वहाँ पर किस तरीके से सक्सेसफुली। DGISPR साहब ने कहा कि ट्रेन जब यरगमाल बना ली जाती है तो वहाँ पर जो दुनिया भर में ऑपरेशन हुए हैं, कामयाब तरीन ऑपरेशन ये उनमें से एक था। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये सबसे कामयाब ऑपरेशन था, क्योंकि दौरान ऑपरेशन कोई भी सिविलियन जो है उसकी कैजुअलिटी नहीं हुई। कामरान शाहिद साहब को बी पर देते हुए जब वो बात कर रहे थे दुनिया न्यूज़ पर, तब उन्होंने कहा था कि मुमकिन है पहले से कुछ लोगों ने वहाँ पर जो अपने पास यरगमाली थे उनको निशाना बनाया गया हो और उनको शहीद किया हो, ये मुमकिन है। हमारे ऑपरेशन के दौरान कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। अब उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जब भागे तो उन लोगों की जानिब से जो वहाँ दहशतगर्द थे फायरिंग की गई और निशाना बनाया गया। अब ये एक फ़र्क था, अदरवाइज उन्होंने तमाम ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं वो DGISPR साहब ने दे दी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में अब तक खामोश थी, मुसलसल खामोश थी, और हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा विंग मौजूद नहीं था जो इसकी अपडेट्स दे रहा होता, बता रहा होता। वजारत इत्तलात बताती,
DGSPR صاحب بتاتے، ان کی طرف سے نمائندہ بتاتا، بلوچستان کی حکومت کی جانب سے کوئی نمائندہ بتاتا، ریلوے کی جانب سے کوئی نمائندہ بتاتا. یہ نہیں ہوا. جب آپ یہ کرتے ہیں کہ انفارمیشن جو ہے اس کو آگے پاس آن نہیں کرتے، لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، ان کو نہیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے، جن کے پیارے پھنسے ہوئے ہیں 400+ لوگ تھے، تو پھر وہاں پر انفارمیشن کا گیپ پیدا ہوتا ہے. یہ گیپ فل کرتا ہے سوشل میڈیا، یہ گیپ فل کرتا ہے پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا کو مزید موقع ملتا ہے. تو ہمارے ہاں ریاست نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی غلطی میری رائے میں کی ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو انفارمیشن کا فلو روک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا پر چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں، لوگ اپنے تئیں آزاد ذرائع سے، یا وہ لوگ جو ایسے مذموم واقعات انجام دے رہے ہیں، جیسے یہاں پر BLA کی جانب سے مسلسل گرافکس بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے تھے لیفلیٹس، تو پھر وہ لوگ یہ کام شروع کرتے ہیں. تو ہمیں یہ تمام معلومات دینی ہوتی ہیں. یہ ہم نے فلو روک دیا. جب ہم فلو روک دیں گے تو انفارمیشن کے اس گیپ کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ پروپیگنڈا فل کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں ریاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے یہاں ریاست نے اب تک سمجھ کے نہیں دیا ہے. یہ بہت بڑا ایشو تھا اس پورے معاملے میں. اس کے علاوہ ہمارے سامنے ایک چیز ہوئی آج. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے وکلاء میں شامل وکیلوں کی جانب سے عدالت سے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اب کی بار مشال یوسف زئی ملاقات کرنا چاہتی تھیں، تو کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ویڈیو لنک پر عدالت پیش کرے. عدالت عمران خان صاحب کا جو ہے وہ موقف جاننا چاہتی ہے. اڈیالہ جیل حکام نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا. تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر ہم عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر پیش نہیں کر سکتے. یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ بار بار ہوا ہے کہ عدالت نے اس طرح کے احکامات دیے، پیش نہیں کیا گیا. پھر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے عدالت 2 بجے تک، ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت کی جانب سے. اور اگر 2 بجے تک ان کو ویڈیو لنک پر پیش نہیں کیا جاتا تو 3 بجے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. 3 بج گئے، عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. بتایا گیا سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر پیش نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے بعد ہمارے سامنے خبر یہ آئی کہ سکینہ منگش صاحبہ، سردار اعجاز اسحاق صاحب کی جانب سے انہیں کمیشن مقرر کیا گیا ہے. وہ جیل جائیں گی، عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گی، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد عدالت کو آگاہ کریں گی. ایک کام بار بار ہو رہا ہے. عمران خان صاحب سے وکلا کی ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے فوکل پرسن کی ملاقات ہو جاتی ہے، فیملی کی ملاقات ہو جاتی ہے، جو سیاسی لوگوں کی ملاقات ہے. عدالت نے 2 دن مقرر کر رکھے ہیں، منگل کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے. سیاسی لوگوں کی ملاقات ایک عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب سے نہیں کروائی جا رہی. یہ مسلسل ہو رہا ہے، اور عدالت کے احکامات کے باوجود بھی جیل حکام منع کر دیتے ہیں. عدالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ملاقات کروا رہے ہیں، پھر سیاسی لوگ جاتے اور ملاقات نہیں کروائی جاتی. یہ ہو رہا ہے. اب کی بار بھی عدالت کے احکامات نہیں مانے گئے. ایک ہی موقع تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے 2 بار پیش ہوئے تھے. تو اس پیشی کے موقع پر ایک تصویر آ گئی تھی عمران خان صاحب کی، کھلبلی مچ گئی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ ریاست تمام تر ریاستی انتظامات کے باوجود پیش کرنے میں ناکام ہے. فرق کیا ہے؟ جب عمران خان صاحب باہر تھے اور عمران خان صاحب کہتے تھے عدالت نہیں آ سکتا سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر، تو یہ ریاست کہتی تھی کچھ ہو جائے، اس کو ویل چیئر پہ لاؤ، اسٹریچر پہ لاؤ، جیسے لا سکتے ہو لاؤ، عدالت لا کر پیش کرو. اور پھر اب عمران خان صاحب عدالت پیشی چاہتے ہیں، ان کی جماعت پیشی چاہتی ہے، تو اب یہ پوری حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو ہم پیش نہیں کر سکتے کیونکہ سیکیورٹی خدشات ہے. تو پہلے یہ حکومت کہتی تھی عمران خان عدالتوں سے بھاگتا ہے، اور عمران خان عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ سر پہ ٹوپی رکھ کے آ گیا، یہ کچرے کا ڈبہ رکھ کے آ گیا، ذلیل کرنے والے کام. اور حکومت یہ کام کرتی تھی، مذاق اڑاتی تھی. یعنی حکومت کا کام ہے سیکیورٹی دینا، اور حکومت مذاق اڑاتی تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی کے موقع پر کس طرح کے انتظامات ہوتے تھے. پھر جب عمران خان صاحب کو اب پیش کرنا عدالت کی حکومت کی ذمہ داری، تو وہ پیش نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اب سیکیورٹی خدشات ہیں، ان کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ بار بار اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر تمبو لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ملاقات نہیں ہو سکتی. اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر دور لوگوں کو گاڑیوں سے اتار دیتے ہیں کہ اب یہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. وہ عمران خان کی بہنیں اگر نہ لڑ پڑتی کہ ہم یہاں دھرنا دے دیں گے، بیٹھ جائیں گے، خواتین ہیں، بزرگ خواتین ہیں، تو یہ بھی نہ ہوتا کہ فیملی جا کر ملاقات کرتی. علیمہ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، یہ لوگ ملاقات یہ بھی نہ کر پاتے. لیکن ان لوگوں نے یہ کام کر لیا. پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ
یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہ ایفرٹ جو ان کو کرنی ہے نہیں کر رہے. صرف ملاقات نہیں، جو عمران خان کی رہائی کے لیے ایفرٹ کرنی ہے وہ ایفرٹ یہ لوگ نہیں کر رہے، سیاسی لوگ. میں نے آپ سے کہا تھا جب میں کراچی کے پاکستان تحریک انصاف کے حالات بتا رہا تھا کہ ڈھیروں کالز موصول ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے ایشوز بتانے کے لیے، وہیں مرکز کے ایشوز پر بھی بات ہوئی. ہمیں بہت سی چیزیں پتہ ہیں. علی امین گنڈا پور میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اعتراضات اٹھاتے. اس کے علاوہ بعض لوگ گوہر صاحب پہ، سلمان اکرم راجہ صاحب پہ، مختلف لوگوں پہ اعتراض اٹھاتے. میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک صاحب جنہیں بڑی ذمہ داریاں ملی ہیں وہ تو تقریباً بتاتے ہوئے حالات رو پڑے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے خیبر پختونخوا میں ذمہ دار ترین لوگ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. تو ان سے میں نے کہا کہ یہ صاحب جن کو ذمہ داری تازہ تازہ ملی ہے، یہ کیوں جا کر عمران خان صاحب کو نہیں بتاتے، یا یہ جا کر میڈیا کو نہیں بتاتے، آپ لوگوں کو، پارٹی کے لوگوں کو نہیں بتاتے، کھل کر بات کیوں نہیں کر دیتے کہ کون اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہا، یہ کیوں نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہو، اس ملاقات میں وہ کچھ چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں، ان کی پرمیشن لے لیں، پھر اس کے بعد وہ سب کھل کر بتانے کی اجازت ملنے پر سب بتا دیں گے. ابھی وہ پارٹی کے اندر ایک مصلحت سے کام لے رہے ہیں، لیکن وہ پارٹی کے لوگوں کو، بعض ذمہ داران کو یہ بتاتے ہوئے تقریباً رو پڑتے کہ بہت سے لوگ جن کی ذمہ داری ہے عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرنا، بات نہیں کر رہے. بہت سے لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ مرکز میں حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، وہ یہ نشاندہی کرنے کا کام نہیں کر رہے. بہت سے لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مینڈیٹ کی واپسی کے لیے کی جانے والی ایفرٹس کو، اس کو تیز تر کریں، وہ یہ کام نہیں کر رہے. اور یہی معاملہ عمران خان سے ملاقات، عمران خان کی رہائی کے لیے مہم چلانے کا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر دیں گے تو انہیں دو پرابلمز ہیں. ایک، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ عہدوں پر ہیں اور وہ پروٹوکول کو، عہدوں کو، تمام تر سہولتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ یہ کام نہیں کریں گے. دو، کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر پریشر ہے غیر سیاسی طاقتوں کا، انہیں صاف طور پر پیغام دے دیا گیا ہے، وہ لوگ بھی یہ کام نہیں کر رہے. اس لیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کام ہونا ہے، یہ گھر کے بھیدی کا کہنا ہے، وہ کام نہیں ہو رہا. اور یہ سچویشن ہمارے سامنے اس وجہ سے اس طرح سے موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہ کام ہو نہیں رہا ہے. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ سندھ میں ہم نے ایک کام دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے قراردادیں منظور کی اور کہا کہ یہ جو نہریں ہیں، یہ جو گرین انیشیٹو کے تحت نہریں ہیں، پنجاب میں مزید نہریں، یہ ناقابل قبول ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانی روک لیا جائے گا مرکز کی جانب سے، اور یہ جو ایس آئی ایف سی کے تحت اسٹیبلشمنٹ پلس حکومت کا کام ہے، اس میں ہماری حق تلفی ہوگی. لیکن یہ تمام لوگ ایک سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جب اجلاس کی صدارت کرتے ہیں تو وہ ان نہروں کی جو بنانے کی رفتار ہے اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اس کو تیز کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں. اب آپ جب قرارداد منظور کرتے ہیں تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ یہ سوال پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے ورکرز کو دے کہ آپ ایوان میں قراردادیں منظور کر رہے ہیں جن کی ظاہر ہے کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ وہ صدر ہیں، ان کے پاس جو کام ہے وہ کسی چیز کی منظوری دینا ہے یا اس کو روکنا ہے، اس پر تحفظات کا اظہار کرنا ہے. ان کے کیے سے کچھ نہیں ہونا، یہ سیریمونیل ڈیزگنیشن ہے وفاق میں سربراہ کے طور پر. تو زرداری صاحب اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، پاورز ویسے ہی بہت محدود ہیں، تو زرداری صاحب کچھ نہیں کر سکتے. جو کرنے کا کام ہے اس کے لیے مہم چلانا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. ایوان میں ایک قرارداد ہے جس سے تھوڑا بہت پریشر آئے گا، ہیڈ لائن بن جائے گی، اخبار میں خبر لگ جائے گی، میڈیا پر خبر چل جائے گی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. وہ کام کون کر رہا ہے؟ وہ کام کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ کام کر رہے ہیں سندھ میں وکلا، وہ کام کر رہی ہیں سندھ میں اپوزیشن جماعتیں. آپ یہ جو کوٹری بیراج پر وکلا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مہم چلا رہے ہیں. گھوٹکی میں، ڈہرکی میں، پھر اس کے بعد دولت پور میں، مختلف شہروں میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ مظاہرے بتا رہے ہیں کہ سندھ کا کاشتکار، آبادگار، سندھ کا زمیندار، سندھ میں جو کسان ہے وہ کس حال میں ہے اور وہ اس درد کو کتنا محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے اب سچویشن کیا ہوگی. سندھ پہلے ہی روتا ہے کہ ہم ٹیل پر ہیں، اوپر پہاڑوں سے پانی آتا ہے، ہمارے پاس پانی آتے آتے ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ان نہروں کے بعد تو ہمارے پاس پانی بالکل ہی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا
یہ ماہرین بتا رہے ہیں آبپاشی کے کہ پنجاب زرخیز سرزمین ہے. پنجاب میں زرخیز زمین پر جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کے لیے جتنا پانی چاہیے اس کے مقابلے میں چولستان کی ریگستانی سرزمین کے لیے جو پانی چاہیے وہ کم از کم 3 گنا پانی ہے. تو وہ 3 گنا پانی وہاں لگا کر اس کو زرخیز بنانا یا آباد کرنا، بلکہ اس کے مقابلے میں اگر سندھ میں یہاں جو زمینیں ہیں، میدانی علاقے ہیں، وہاں پانی مزید پہنچا دیا جائے یہاں موڑنے کے بجائے، تو یہ کام بہتر ہو سکتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ مہم چلا رہی ہے. یہ مہم سندھ کا کسان چلا رہا ہے. یہ مہم پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چلا رہی. سوشل میڈیا پر کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے آ کر صحافیوں سے، حقائق بتانے والوں سے بھیڑ جاتے ہیں اور وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اپنی مہم چلا رہے ہیں. یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر رہی. اعتراض کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ کام کیا ہے، لیکن پریکٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا. جاتے جاتے میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ دہشت گردی عمران خان کے دنوں میں بڑھی اور عمران خان کی حکومت کے دنوں میں یہاں پر لا کر طالبان عناصر بسائے گئے، اس وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. ایک تو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کی نہیں جا سکتی. دوسرا، اگر یہ بات کی بھی جا رہی ہے کہ عمران خان کے دنوں میں لا کر ایلیمنٹس بسائے گئے، ان کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے، تو یاد رکھیے گا کہ مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب صاحب انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ عمران خان کے دنوں میں 2018 کے بعد جب عمران خان کی حکومت تھی تو حالات بہت بہتر ہو چکے تھے، دہشت گردی تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور اب اس وقت جو دہشت گردی ہے اس کا الزام عمران خان پر، اس کی سابقہ حکومت پر ڈالنا 3 سال گزرنے کے بعد، یہ سوائے اس حکومت کی نااہلی کے کچھ بھی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.